इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़न्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम। वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे अजीज़ साथियों, आइए हम और आप सबसे पहले गुंबद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका की बारगाह में वालिहाना अंदाज में मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ का हदिया निशावर करें। पढ़े बाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व शफ़ीअना करीबना मलजाना मौलाना मुहम्मद वाली वसल्लम। सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या नबी अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार आला हज़रत इमाम इश्क़ मोहब्बत इरशाद फरमाते हैं, सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। सरताबा कदम है तने सुल्तान ज़मन फूल। लब फूल दहन फूल ज़क़न फूल बदन फूल। और वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। मेरे अजीज साथियों, खुतबे मसूना के बाद कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक बड़ी मशहूर व मारूफ आयत करीमा का टुकड़ा पढ़ने का शरफ हासिल किया। रब तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा। तो तुम उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें भाएं। ये महफिल रचाई और सजाई गई, इसका मकसद भी आपको बखूबी मालूम होगा कि कुछ दिनों कबल शादी का पुरबहार मौका आया था। कुछ मसरूफियात की वजह से वक्त पर मिलाद पाक न मनाई जा सकी, तो आज इस मुबारक महफिल का इनेकाद किया गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, मौला करीम परवरदिगार आलम इस नेक महफिल के सदक़े में इस घर में बरकतों का नुज़ूल अता फरमाए और जिनका निकाह हुआ है उनकी जिंदगियों में बरकतें अता फरमाए। रब इरशाद फरमाता है, फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा। तो तुम उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें भाएं, जो तुम्हें पसंद आए। आज अगर बेटा बाप से कह दे कि मुझे फौला लड़की से निकाह करना है तो बेअदब बन जाया करता है। आज अगर कोई बेटी अपने माँ बाप से कह दे कि मुझे फला जगह रिश्ता करना है तो उसे गुस्ताख मान लिया जाता है। ये इजाज़त किसी और ने नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी है। फन्किहू मा ताब लकुम मिनन निसा। तो तुम उन औरतों से निकाह करो जो तुम्हें पसंद आए। तो निकाह करने का हुक्म उन्हीं से है जो तुम्हें पसंद आए। आज पूरा पूरा रिश्ता तय कर दिया जाता है और शादियां कर दी जाती हैं, लेकिन जिनका रिश्ता होता है उनसे पूछा तक भी नहीं जाता कि तुम इस रिश्ते से राजी हो या नहीं राजी हो। ये तरीका जो हमारे दरमियान राइज है ये बहुत गलत है, बल्कि हमारी शरीयत तो हमें ये बताती है कि जिसका निकाह करना हो उसको उसकी मर्जी होना बेहद जरूरी है। वीडियो को लाइक करें,
حدیث پاک کے تحت میں آپ کو بتاتا چلوں، رسول کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ایک بیٹی، ایک لڑکی، اس کے چچا نے اس کا رشتہ کہیں طے کر دیا۔ وہ لڑکی پیارے آقا مصطفیٰ یعنی رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی، حضور میرے چچا نے میرا رشتہ فلاں جگہ طے کر دیا ہے اور مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ آقا یا رسول اللہ، کیا میری مرضی ضروری نہیں ہے؟ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکی کے چچا کو بلایا۔ بلانے کے بعد میں ارشاد فرمایا، کیا تم نے اس بچی کا نکاح اس کی مرضی کے بنا طے کر دیا؟ چچا نے کہا کہ جب یہ چھوٹی تھی تو اس کے ماں باپ رخصت ہو گئے، اس کی پرورش کا ذمہ میرے سر پر آیا، میں نے بچپن سے لے کر آج تک اس کی پرورش کی ہے، اسے پالا ہے، اسے کھلایا ہے، اسے پہنایا ہے۔ تو میں نے یہی سوچا جب میں ہی اس کا سب کچھ کر رہا ہوں تو کیوں نہ میں ہی اس کا رشتہ طے کر دوں۔ جب رسول کی بارگاہ میں وہ چچا آیا تو کہنے لگا، حضور اگر یہ لڑکی اس رشتے سے خوش نہیں ہے تو میں رشتہ ختم کر دوں گا۔ جب چچا کے الفاظ یہ نکلے تو بیٹی بھی نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، حضور مجھے اس کی کوئی فکر نہیں کہ میرا رشتہ کہاں طے ہوا ہے کہاں نہیں طے ہوا ہے، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں، مجھے فکر تو بس اس بات کی کیا لڑکی کی مرضی بھی لینا ضروری ہے نہیں ضروری ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس لڑکی کی جہاں مرضی ہو وہاں اس کا نکاح کیا جائے۔ اگر یہ اس رشتے سے خوش ہے تو اس کے رشتے کو باقی رکھ کر کے نکاح تک پہنچایا جائے، اگر یہ اس رشتے سے ناخوش ہے تو اس رشتے کو یہیں پر ختم کر دیا جائے۔ تو یہ طریقہ مصطفیٰ جان رحمت نے ہمیں عطا کیا ہے کہ گھر میں اگر ہم اپنے بچے یا بچی کا نکاح ڈھونڈ رہے ہیں یا نکاح طے کر رہے ہیں یا نکاح کی کوئی صورت سامنے آ رہی ہے تو ان کی بھی مرضی لینا بے حد ضروری ہے، ان کی بھی مرضی ہونا ضروری ہے، کیونکہ زندگی ان کو بتانا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بہترین طریقہ ہمیں عطا فرمایا اور بہترین شریعت ہمیں عطا فرمائی۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، شریعت یہ ایسی ہے جس میں کسی کے اوپر زور زبردستی نہیں ہے، کسی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے۔ اسلام درمیانی اسلام ہے، اسلام درمیانی راستہ ہے، کوئی کسی کے اوپر اپنی مرضی نہیں تھوپ سکتا، کوئی کسی کے اوپر کوئی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا۔ شریعت نے سب کو اپنا اپنا حق دیا ہے، شریعت نے سب کو حق بتایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بیٹے اور بیٹی کی جو مرضی معلوم کرنے کا جو ہمارے درمیان رواج رائج ہو رہا ہے، یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہے۔ اچھا لوگ برا ماننے لگتے ہیں، یار کہتے ہیں یار وہ لڑکا اس لڑکی کے ساتھ نکاح ہونے والا ہے اور وہ اسے خود دیکھنے کے لیے پہنچ گیا۔ یار شریعت نے ایک نظر دیکھنے کی اجازت دی ہے، زندگی اس کے ساتھ اسے بتانا ہے۔ رشتہ دار دوست احباب سب چلے جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ گھر کے بھی لوگ دھیرے دھیرے اس دنیا سے الوداع کہہ کر کے چلے جائیں گے۔ میاں بیوی کا رشتہ بڑا بہترین رشتہ ہوتا ہے، اسے نبھانے کے لیے ایک دوسرے میں اتفاق ہونا بہت ضروری ہے۔ ایک دوسرے میں اتفاق نہیں، اتحاد نہیں تو زندگی صحیح سے بسر نہیں ہو سکتی۔
دیکھا ہوگا آپ نے چند دن ہوتے ہیں شادی کے، پھر اس کے بعد میں لڑائی جھگڑے شروع ہو جایا کرتے ویڈیو ہیں۔ کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے ایک چیز کا ہونا بہت ضروری ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر دو کپڑے ہیں، اگر ان دونوں کپڑوں کو آپس میں جوڑا جائے تو اس کے لیے ہمیں دھاگے کی ضرورت پڑے گی۔ اگر ہمیں گھر بنانا ہے، دیوار کھڑی کرنی ہے، تو صرف اینٹوں پر اینٹیں رکھ کر کے دیوار نہیں بن سکتی، بلکہ اس میں ایک تیسری چیز سیمنٹ، ریتا وغیرہ ہونا چاہیے، مسالہ ہونا چاہیے، تبھی وہ دیوار اوپر تک جائے گی، تبھی اس کے اوپر مکان بن سکے گا۔ یہ بھی نہیں ہے کہ جو چیز دونوں چیزوں کے لیے ہو اور جو اس سے موافقت رکھتی ہو وہی کام آئے گی۔ ہم سوچیں دونوں کپڑوں کو مسالے سے جوڑ لیں تو نہیں جوڑ سکتے، اس کے لیے دھاگا ہی۔ ہم سوچیں کہ اینٹوں کو فیویکول سے یا فیویکوک سے یا تاگے سے جوڑ کر کے دیوار کھڑی کر دیں، نہیں، اس کے لیے مسالہ چاہیے۔ تو دو چیزوں کو جوڑنے کے لیے ایک چیز چاہیے، اور وہ چیز بھی وہی ہونی چاہیے جو اس سے ملتی جلتی ہو۔ ایک اجنبی عورت اور ایک اجنبی مرد، جب ان دونوں کا جوڑ ہونا ہوتا ہے تو اس کے لیے شریعت نے نکاح کو رکھا ہے۔ مرد اور عورت کو اگر ملان کرانا ہو، جوڑنا ہو تو شریعت نے نکاح رکھا ہے۔ لوگ غیر شرعی کے طور پر زنا کر کے بھی ایک دوسرے سے مل جایا کرتے ہیں، لیکن یہ دونوں کے ملان کی موافقت کی چیز نہیں ہے۔ جیسے ابھی بتایا کہ اگر ہم اینٹوں کو فیویکول سے جوڑنے لگے تو نہیں جڑ سکتا، تو وہی دونوں، ایک مرد اور ایک عورت کو اگر آپس میں جوڑنا ہے تو اس کے لیے شریعت کی حد میں رہ کر کے نکاح ہونا چاہیے۔ لیکن آج ہم نے نکاح کی محفلوں کو اپنی عیاشیوں کا اڈا بنا دیا ہے۔ آج نکاح کی محفلوں کو ہم نے غیر شرعی رسوموں سے بھر رکھا ہے۔ آج ہم نے نکاح کی محفلوں کو بے پردگی اور بے حیائی سے بھر رکھا ہے۔ لیکن قربان جاؤ میرے آقا، میرے پیاروں، قربان جاؤ میرے دوستوں، نکاح کی محفل اتنی متبرک محفل ہے، نکاح کی محفل اتنی پیاری محفل ہے کہ بزرگ ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص رات بھر نفل نماز پڑھے، رات بھر نفل نماز پڑھے اور کہیں نکاح کی محفل ہوتی ہو اور اس محفل میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھا جائے، تو بزرگ فرماتے ہیں رات بھر نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ تھوڑی دیر نکاح کی محفل میں بیٹھ لیا جائے۔ اتنی پیاری، متبرک، اتنی افضل اور فضیلت رکھنے والی مجلس جس کا نام نکاح ہے، آج ہم نے نکاح کی رحمتوں کو ان کی مجلسوں سے دور کر رکھا ہے۔ آج نکاح کی محفلوں میں ہم نے کھیل تماشے شامل کر رکھے ہیں، لیکن یاد رکھیں نکاح کی محفل ایسی محفل ہوا کرتی ہے کہ انسان رات بھر نفل نماز پڑھ لے یا چند منٹوں کے لیے نکاح کی محفل مجلس میں بیٹھ جائے تو رات بھر نفل نماز عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ تھوڑی دیر نکاح کی محفل میں بیٹھا جائے۔ اتنی پیاری مجلس ہے محفل نکاح کی۔ تو ہمیں چاہیے کہ نکاح کا معاملہ کہیں بھی آئے تو نکاح کی محفل کو ہم پاک و صاف رکھیں، پاکیزہ رکھیں، تبھی یہ رشتہ تا دیر قائم رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم نے نکاح کی محفلوں میں کھیل، تاشے، ڈھول، گانے شامل کر رکھے ہیں، اپنی عیاشیاں، اپنی ضرورتیں، اپنی لذتیں شامل کر رکھی ہیں کہ نکاح ہونے کے بعد چند دنوں کے بعد ہی آپس میں نا اتفاقی شروع ہو جاتی ہے، بول چال بند ہو جاتا ہے، گفتگو بند ہو جایا کرتی ہے۔ پھر کہتے ہیں یار بہو جو گھر میں لے کے آئے ہیں وہ ہماری بات نہیں مان رہی، لڑکا کہتا ہے ہماری بیوی ہمارے کہنے پہ نہیں چل رہی، ماں باپ کہتے پھرتے ہیں یار ہماری بہو ہمارے
بیٹے کو اپنا غلام بنایا بیٹھی ہے، جورو کا غلام بنایا بیٹھی ہوئی ہے، طرح طرح کی باتیں۔ اگر ان تمام باتوں سے بچنا ہے تو ہمیں اپنے نکاح کی محفلوں کو شریعت کے مطابق کرنا ہوگا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں جب کسی کا رشتہ ہوتا ہے، نکاح کیا جاتا ہے تو 4 بنوں پر ہوتا ہے، 4 وجہ سے۔ ایک تو حسن و جمال یعنی خوبصورتی، دوسرا مال و دولت، تیسرا حسب و نسب یعنی اس کا خاندان، شرافت، خاندان کی شرافت کی وجہ سے، چوتھا دین، اس کے دین کی وجہ سے۔ تو آقا نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے خوبصورتی کی بنا پر نکاح کر لیا کہ فلاں بہت خوبصورت ہے، چلو نکاح کر لیا جائے، آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک دن ایسا آئے گا کہ اس کی خوبصورتی ڈھل جائے گی۔ اگر کسی نے یہ سوچ کر کے نکاح کیا کہ چلو مال و دولت اس کے پاس بہت ہے، بہت پیسہ مل جائے گا، بہت روپیہ مل جائے گا، بہت مال و دولت مل جائے گی، تو ایک دن ایسا آئے گا کہ یہ مال و دولت بھی فنا ہو جائے گا، مال و دولت بھی ختم ہو جائے گا، کاروبار میں، بزنس میں لاس ہو جائے گا۔ پروردگار عالم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے حسب و نسب دیکھ کر کے رشتہ کیا، خاندانی شرافت کو دیکھ کر کے رشتہ کیا، تو ایک دن ایسا آئے گا اس کے خاندان کی شرافت بھی ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہ تینوں ایسی چیز ہیں اگر اسے دیکھ کر کے نکاح کیا جائے گا تو یہ ایک نہ ایک دن ختم ہوتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن واحد ایک دین ایسی چیز ہے اگر دینداری دیکھ کر کے اپنے گھروں کو رشتے کیے جائیں گے تو رشتے کامیاب ہوں گے اور ان رشتوں کی وجہ سے گھر میں برکتیں بھی آئیں گی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ دینداری، اپنے بیٹے یا بیٹیاں کو نکاح کرو تو دینداری دیکھ کر کرو۔ حدیث پاک کے تحت میں کہہ رہا ہوں، خود نہیں کہہ رہا اپنی زبان سے، مصطفیٰ نے فرمایا جس نے مال و دولت دیکھ کر کے رشتہ کیا، جس نے حسب و نسب دیکھ کر کے رشتہ کیا، جس نے حسن و جمال دیکھ کر کے رشتہ کیا، یقیناً یہ تینوں چیز ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گے، فنا ہو جائیں گے، لیکن دینداری دیکھ کر کے اگر کسی نے نکاح کیا تو اس دینداری کی وجہ سے جن کا نکاح ہوگا ان کی زندگیوں میں بھی برکتیں ہوں گی اور گھر میں بھی برکتیں ہوں گی، اور جو آگے آنے والی اولاد ہوگی وہ بھی نیک اور صالح پیدا ہوگی، فرما بردار پیدا ہوگی۔ کہتے ہیں نا کہ آج ہماری اولاد ہمارا کہنا نہیں مان رہی، آج ہماری اولاد ہمارے فرما بردار نہیں ہے، کیا ہم نے اپنے بچوں کا نکاح دینداری دیکھ کر کے کیا؟ یہ بات ذہن نشی رکھیں کہ کہیں بھی کوئی رشتہ اگر تلاش کریں تو دینداری ضرور دیکھیں، اور صرف دینداری ہی نہ دیکھیں، یہ بھی دیکھیں کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر کون قائم ہے۔ اچھا نا، بہت ایسے باطل فرقے ہیں جو تمہیں نماز تو پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، روزے پر روزے، روزے پر روزے، روزے پر روزے تو رکھتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن اگر دیکھیں گے تو ان کے عقیدے میں کھوٹ ہوگی۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت کو گالیاں بکتے ہوں گے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کو کہتے ہوں گے کہ مر کر مٹی میں مل گئے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کو کہتے ہوں گے جس کا نام محمد یا علی ہے وہ کسی چیز کا مالک و مختار نہیں، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ اگر رشتہ کرنا ہے تو سنی صحیح العقیدہ کے گھر رشتہ کریں، اور ایسا رشتہ کریں جو مسلک اعلیٰ حضرت کا پکا پابند ہو اور حضور تاج الشریعہ سے سچی عقیدت، سچی محبت رکھنے والا ہو۔ کوئی کیسا بھی موقع آ جائے رشتہ اسی کو دینا جو اعلیٰ حضرت والا ہو، اور رشتہ اس کو کبھی مت دینا جو اعلیٰ حضرت کے در سے بھٹکا ہوا ہو۔ سنیوں سے ہی شادی کرو، سنیوں میں ہی شادی کرو، یہ نجدی وہابی نہیں، فیملی کے لیے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی عقیدت بھی رکھیں اور الفت بھی رکھیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہاں ہم اپنے ہی رنگ میں رنگے رہیں، اپنے ہی دھن میں رہیں، اپنی ہی زندگی میں ڈوبے رہیں، لیکن جو شریعت کہتی ہے اس کی فکر نہ کریں۔ یہ ہمارے لیے بہت خلاف والا کام ہے، بہت بدتمیزی والا کام ہے۔ ہم اپنی زندگی صحیح سے گزاریں یا نہ گزاریں، لیکن جتنی بھی گزاریں شریعت کے مطابق گزر جائے، یہی ہمارے لیے بہترین ذریعہ ہے۔
یہی ہمارے لیے بہت بڑا کام ہے، شریعت کی پابندی کے ساتھ زندگی گزارنا۔ جن کا نکاح ہوا اللہ رب العزت ان کے منہ میں برکت عطا فرمائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ بسا اوقات بعد میں کہنے لگتے ہیں گھر والے کہ یار بیوی اپنے گھروں پہ کہتی ہیں، لڑکیاں اپنے گھروں پہ جا کے اپنے میکے میں کہتی ہیں کہ ہمارا شوہر ہماری بات نہیں مان رہا، وہ اپنے ماں باپ کے ہی پلو سے بندھا ہوا ہے، اپنے ماں باپ کا ہی کہنا مانتا ہے، ہم پر دھیان ہی نہیں دیتا۔ میرے پیاروں، ماں باپ کا مرتبہ بہت بڑا ہے، ماں باپ کا مرتبہ بہت بلند و بالا ہے۔ میں آپ کو حدیث پاک کے مطابق بتاتا چلوں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نے ایک بار عرض کیا، حضور ذرا یہ بتائیں کہ لڑکے کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا لڑکے کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار اس کے ماں باپ ہیں۔ پھر امی جان ارشاد فرماتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، میں نے پھر عرض کیا حضور لڑکے کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے ماں باپ۔ پھر تیسری مرتبہ عرض کیا حضور لڑکے کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ پھر آقا ارشاد فرماتے ہیں اس کے ماں باپ۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی حضور یہ تو لڑکے کی بات رہی، اب ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ لڑکی کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ جب لڑکی کی باری آئی تو آقا کریم مصطفیٰ رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لڑکی کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار اس کا شوہر ہوا کرتا ہے۔ آج اگر کوئی لڑکا شادی کے بعد بھی اپنی بیوی کی کم اپنے ماں باپ کی زیادہ سنتا ہے تو یہ کوئی تعجب والی بات نہیں۔ یہ 1400 سال پہلے مصطفیٰ جان رحمت نے بتا دیا تھا کہ لڑکے کی محبت کا سب سے زیادہ حقدار اس کے ماں باپ ہوا کرتے ہیں۔ آج لڑکی اپنے شوہر کے بجائے اپنے گھر والوں کی زیادہ سن رہی ہے، اپنے میاں کی سننے کے بجائے اپنے بھائی کی اپنی ماں کی بہت سن رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جلد سے جلد لڑائیاں پیدا ہو جاتی ہیں اور ایک ایسی نوبت آتی ہے کہ طلاق تک بھی یہ معاملہ پہنچ جایا کرتا ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں، پیارے آقا مصطفیٰ رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے وابستہ رکھیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم پروردگار عالم ہم سبوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے گھروں کے رشتے دینداری کے تحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس